I talk to you consists of two parts. One, oneness and unity of God is the basic reality of this universe. The Allah we believe in is one, and there is no God beside him. He is the knower of the unseen and the seen, the gracious, the merciful, the sovereign, the Holy One, the source of peace, the bestower of security, the protector, the mighty, the subduer, the creative, the creator, the maker, the fashioner, the wise. And his mercy encompasses all things. Angels prayed to him in these words, Our Lord, thou dost comprehend all things in thy mercy and knowledge. Nothing is hidden from him. He created man and woman. He gave each one of them all the inherent powers they possess. And he wills that all these powers are developed to the full. And he has created everything required for the full development of all the powers of every individual in the universe. I intentionally use the word universe and not this planet because we believe that men, a species with wisdom and knowledge and the capacity to know the Creator and do good deeds and get reward from the Creator does exist in some other planets also. The mercy of Allah encompasses everything in the universe, men and women included. This is one reality I wanted to talk about. From this fundamental reality, two other realities flow.
One is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The other is mankind to whom he was sent. Allah declares in the Holy Book, Quran Azim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, and we have not sent thee but for all mankind. An-nas in Arabic means both male and female. In another verse, Allah declares, or I should say, Allah, by order of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam declares, it is a verse of Quran, so it is from Allah, but the one who addresses mankind is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jamiyya. Say to mankind, O mankind, truly I am a messenger to you all, men and women. And this great personality for which the universe was created, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ, was rahmat for mankind. In the same way in which mercy of Allah encompassed whole of mankind, apart from other things in the universe, the mercy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam encompassed all mankind. It is written, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, and we have not sent thee but as a mercy for whole of the universe, for whole of mankind. And those who believed in him, those who are his followers, those who claim that they follow the footsteps of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, should also be, as declared in the Holy Book Quran, mercy for whole of mankind. That's why it is written in this Holy Book, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. You are the best people raised for the good of mankind. You do good and enjoin good, and you abstain from evil and forbid evil and believe in Allah. This phrase, and believe in Allah, in this context means that they believe that Allah is one, that Allah is the creator, that all the faculties of men are given to men by him, that he wants all these faculties to be developed to the full, that everything required for the full development of these faculties must be provided to each and every individual.
It follows from this that all the teachings of Quran are for the good of mankind, for the good of mankind, and I repeat again, for the good of mankind and not only for the good of the Muslims. And if you read Quran-e-Kareem from the beginning to the end, you will find that every teaching concerning man in the Quran is for the good of whole of mankind. I give you a few examples to illustrate this statement of mine. Allah says in Quran-e-Kareem, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Let not the enmity of a people, it doesn't say a people are Muslims or not Muslims. They might be Muslims fighting with Muslims, as it is happening today in some parts of the world. It might be non-Muslims fighting against the Muslims, but the command to Ummah is, let not the enmity of a people towards you incite you to injustice or falsehood. No differentiation between a Muslim and non-Muslim. You must stick to this behavior. Be just. Be true. To all, Muslims or non-Muslims. One of the most difficult problem humanity faces in every century is the distribution of wealth. I have picked up a few verses to illustrate how Quran-e-Kareem and its Rahmah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his anxiety about man is shown by these verses. Allah says, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. In their wealth, those who ask and those who are unable to ask have a right. Allah does not say in their wealth those Muslims who ask and those Muslims who are unable to ask. What is declared to mankind is this: in their wealth, those who ask, they may be Muslims, they may not be Muslims. Those who ask and those who are unable to ask, Muslims or not, those who are not Muslim, have a right, haq. This is a very sweet principle of very great importance stated in a few words. But in so many other places
we find explanations, expositions of this principle. In another place, Allah says, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Render to the poor kinsmen their due, and to the needy and the wayfarer. It doesn't say, render to those of your kinsmen who are poor and who are Muslims their due. It doesn't say to the Muslim needy. It doesn't say to the wayfarer who is a Muslim. It says, render to the poor kinsman, Muslim or not, their due, and to the needy, Muslim or not, his due, and to the wayfarer, Muslim or not, his due. But safeguard yourselves against extravagance. In another verse, Allah says, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. The truly virtuous, this meaning is in the context of this surah. The truly virtuous feed the poor, Muslim or not. The truly virtuous feed the poor, the orphan, and the captive for the love of Allah, with such foods as they eat themselves, assuring them, we are not laying you under any obligation, but feed you only to win Allah's pleasure. We desire no return or thanks from you. In another verse, another general statement, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. You cannot attain the highest grade of virtue unless you spend for the promotion of the welfare of your fellow beings, that part of your wealth which you hold dear. Very important. Now, in our social life, there are misunderstandings, there are sometimes fights, quarrels, and in such cases there are witnesses also, those who see two people fighting or slapping each other or beating each other or using abusive language against each other. You see such instances, you hear of such words, you are called to give your evidence. What does Islam say about it? Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Be strict
in observing justice. Kunu qawwamina lil qist. Be strict in observing justice. Be strict in observing justice in relation with all those who are Muslims and your brothers, and in all those who are not Muslim and your brothers in humanity. Be strict in observing justice and bear witness only for the sake of Allah, even if it should occasion loss to you, to your person, or to your parents, or to your kinsmen, or sons. Here again, you see that in this commandment of Quran, no differentiation is made between a Muslim and a not Muslim. In another verse, Allah says, when you are called upon to testify to the truth, do not fail to do so. Testify to the truth. And do not conceal true testimony. He who conceals it has a sinful heart. He has a sinful heart in the eye of his Creator. Even if the truth is concealed against a non-Muslim. In another verse, humans are humans. Their nature demands that they live social life, they have social contact with each other. They demand assistance from others and cooperation from others, or I should say from each other. Quranic Azim says, assist ta'awanu walal birri wat taqwa wala ta'awanu walal ismi wal udwan. Assist one another in piety and rectitude, and assist not one another in sin and transgression. Even if a Muslim brother of yours is in sin and transgression, and he demands you to cooperate with him, no, you are forbidden to do that. The general commandment, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Be benevolent towards your fellow beings, for Allah loves those who are benevolent to their fellow beings. In another verse, Allah says, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Slacken not in serving your fellow beings. Be always ready to serve your fellow beings, whether they are Muslims or others. In another verse following it, Allah says, contend not on behalf of the treacherous, even if they be your Muslim brothers.
I have read Quran Azim, I think quite attentively, if not thousands of times, certainly hundreds of times in my life, from the beginning to the end, and there is not a single verse in the Holy Book which differentiates in the worldly affairs between a Muslim and one who is not Muslim. So, everyone who finds this in this great book comes to the conclusion that the rahmat of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the rahmat of the final and last and complete law he brought to man from Allah is really meant for human beings. It is not only for those who believe in Islam or who believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his followers won the hearts of those in the beginning of our history with love and affection and with selfless service to them. There are instances one cannot help shedding tears of joy and affection for those people after reading such events in the beginning. And Allah demands from us that if you want to win the hearts of the people in this age, you would have to follow those footsteps. That's why I always declare the gist in 2 words, perhaps a few more. The gist of the teachings of Islam is love for all and hatred for none. Unless you adopt that attitude, you cannot possibly win the hearts of this age for Allah and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But you have to win those hearts. There is no other way, I tell you. May God help you in winning the hearts in the way which Allah showed us by making Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uswa hasana for us. This was first part of my speech. The second one is in Urdu. मैं अपने भाइयों और बहनों को जो अहमदी हैं और जमात मुबायिन से ताल्लुक़ रखते हैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी बड़ी अहम जिम्मेवारी ये है कि वो इंसान जो अपनी गफलतों और गुनाहों के नतीजा में हलाकत के गड़े पर आ खड़ा हुआ है उसे उस हलाकत से बचा के खुदा ताला की रहमत के साया की तरफ वापस लेकर आए। ये काम आसान भी है और मुश्किल भी। इस काम के लिए खुदा ताला के प्यार को हासिल करना जरूरी है और हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने एक जगह निहायत लतीफ पिराया में बयान किया कि खुदा ताला को प्यार हासिल करना तो कोई मुश्किल नहीं, वो जान मांगता है, जान दे दो, प्यार मिल जाएगा।
یعنی اسلام کی صحیح روح، کمپلیٹ سرینڈر آف ون سیلف ٹو دا ول آف گاڈ، کہ کلی طور پر خدا تعالی کے حضور اپنا سب کچھ پیش کر دینا۔ اسلام کے معنی یہ ہے۔ اسلمت لرب العالمین جب کہا پہلوں نے بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا، ان کو بتا دو انا اول المسلمین، انا اول المسلمین اور خاتم الانبیاء میں کے معنی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ ایک پہلو سے اسی حقیقت کو بعض الفاظ نے بیان کیا، بعض دوسرے الفاظ نے اسی پہلو کو آپ کی زندگی کے دوسرے الفاظ میں بیان کر دیا۔ سب سے بڑے خدا کے نزدیک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی کی اطاعت میں اپنی جان کے اور اپنے اوقات گزارے، کسی اور نے نہیں گزارے، نہ پہلوں نے نہ بعد میں آنے والے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں کی تربیت آپ نے ایسی کر دی تھی کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، خدا تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ کیا خواہش ہے تمہارے دل میں پوری کر دوں۔ انہوں نے کہا میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے پھر زندگی دے اور موقع دے میں تیری راہ میں اپنی جان دے دوں، اور پھر زندگی دے اور موقع دے میں اپنی جان دے دوں۔ جس شخص نے یہ ذہنیت اپنے ماننے والوں میں پیدا کی، اس کی اپنی ذہنیت تو بہرحال اس سے بالا ہے، ماننی پڑے گی۔ سب سے بڑا حملہ جس وقت دشمن نے تلوار نکالی اور سمجھا کہ خدا تعالیٰ کے نور کو لوہے کی تلوار کاٹ سکتی ہے، حماقت ہے بڑی، اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن انہوں نے یہی سمجھا۔ سب سے زبردست حملہ، سخت حملہ لڑائیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی طرف ہوتا تھا۔ اس واسطے حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ہم میں سے سب سے بڑے بہادر وہ سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کے اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اس واسطے کہ لڑائی کا سارا زور ہی اس ایک نقطے کے اوپر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اب ان کا جانثار روحانی فرزند پیدا ہو گیا، کیسا مزیدار فکرہ کہہ گئے کہ خدا کا پیار حاصل کرنا تو مشکل نہیں ہے، جو وہ مانگتا ہے دے دو، وہ جان مانگتے جان دے دو۔ یعنی آپ کو شاید میرے لیے سمجھانا بھی مشکل ہو، پر کتنے پیار سے یہ بات کر دی جتنا کوئی چیز نہیں، اور واقعہ میں کوئی چیز نہیں۔ میں نے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا اس زمانہ میں مطالعہ کیا، اور میری طبیعت نے یہ اثر قبول کیا کہ ان کے لیے اس دنیا کو خدا کے لیے چھوڑ دینا اور اخروی زندگی کو اختیار کر لینا اس سے زیادہ آسان تھا جتنا آپ لوگوں کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں سے نکل کے سونے والے کمرے میں جانا ہے۔ ایک مثال دوں، مدینہ میں ایک شخص تھا بڑا رسول، اور جس گھر میں جاتا تھا بیٹی کا رشتہ اس گھر کی مانگنے کے لیے وہ انکار کر دیتے، تنگ آ گیا لوگوں کے اس سلوک سے۔ ایک دن وہ پہنچا اپنے محبوب اور اپنے محب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا خدا مجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گا؟ آپ سمجھ گئے کہ اسے بہت سخت کوئی تکلیف پہنچی۔ آپ نے کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس گھر میں جاتا ہوں، رشتہ تجویز کرتا ہوں، میری شکل دیکھ کے کہتے ہیں تیرے سے ہم اپنی بیٹی نہیں کرتے،
اب ذرا غور سے سنیں سارا واقعہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے وہ شخص جس نے ان کی تربیت کی تھی۔ مدینہ میں ایک لڑکی تھی جو سارے مدینہ میں سب سے خوبصورت سمجھی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا تم اس گھر میں جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ اور سلام کہو، اگر اندر سے اس کا باپ جواب دے اسلام کا تو تم دروازہ کھولو اور اندر چلے جاؤ، یہ حکم دیا اس کو۔ اور اندر جا کے یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری اس خوبصورت ترین لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا۔ اس کو تو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا کہ چل پھر میں پتہ تسلی کر لوں کہ واقعی میں کہے، اگر کہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہلے مجھے تسلی کرنے دے کہ واقعہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ وہ خوبصورت ترین لڑکی دروازے کے پیچھے سن رہی تھی یہ بات۔ اس نے کہا اپنے باپ کو محمد کا نام لے کر یہ بات کر رہے، تم کون ہوتے اس پر اعتراض کرنے والے، میں اس سے شادی کروں گی۔ چنانچہ وہ شادی طے ہو گئی، آ گیا آسلم کے پاس۔ آسلم نے کہا اس کو دینے کے لیے ہے کچھ؟ اس نے وہ تھوڑی سی رقم بتائی۔ آپ نے کہا پھر جا کے تیاری کرو، تمہارا نکاح کرا دیں گے، رخسانہ کر دیں گے۔ اب یہ کوئی ایسے وقت کا تھا کہ وہ شاید دکانیں بند ہو گئیں، یہ کیا ہے، عجیب یہ اندازہ ہے آپ کو سکھانے کے لیے خدا نے ہماری ہسٹری میں رکھا۔ وہ اپنے بیاہ کا سامان خرید نہیں سکا اس دن، اور رات کو آواز پڑ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جہاد کے لیے باہر نکلو، جانے دینے کے لیے۔ یہ کیا اگلے دن صبح بازار جا کر اس نے اپنی شادی کا سامان خریدنے کی بجائے ایک تلوار خریدی، اور اسی طرح دوسرے جو ضروری ہتھیار تھے وہ خریدے، جو اتنے پیسے تھے وہ خرچ کر دیے، اور جانتا تھا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حلیے میں چلا گیا تو مجھے واپس کر دیں گے کہ میرا تو حکم ہے جا کے شادی کرو اس لڑکی سے۔ اور گیا، شامل نہیں ہوا، پھر اگلے پڑاؤ میں جا کے ملا اور چھپا پھرتا رہا۔ جب 3 پڑاؤ آگے نکل گئے سامنے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہارا رشتہ تجویز کیا تھا، تمہیں کہا تھا جا کے شادی کے لیے سامان خریدو اور نکاح کرواؤ، اپنا کرواؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی شادی کو اپنے اور جنت کے درمیان روک نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ اور وہ ساتھ چلا گیا اور شہید ہو گیا وہاں اس جنگ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ کو دکھ ہوا، آپ نے اس کا سامان سب اکٹھا کیا اور اس لڑکی کو بھجوا دیا۔ انہوں نے کہا یہ ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ میں نے یہ کہا تھا اس وجہ سے تم اب اس کی حقدار ہو لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو اعلان کیا تھا قل انما انا بشر مثلکم، اعلان کر دو بشر ہونے کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روحانی طاقتیں اور استعدادیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ کسی اور کو نہیں دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان طاقتوں اور استعدادوں کی نشو و نما کے لیے جو سامان پیدا کر کے دیے خدا تعالیٰ نے وہ کسی اور کو نہیں دی، یہ درست ہے۔ لیکن یہ اعلان تو کروایا خدا نے قل انما انا بشر مثلکم، اور یہ اس کی تفسیر کی اپنی زندگی میں کہ بس صورت ترین مسلمان نوجوان اور خوبصورت ترین مسلمان لڑکی مدینے کی، جن میں کوئی فرق نہیں، شادی کر دو۔ ایک یہ نظر آیا ہمیں اس میں۔ دوسرے اس بچی کی تربیت
باپ روک بن رہا ہے عارضی طور پر چاہے ہوتا، اور بچی کہتی باپ کو ڈانٹتی ہے. اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے باپ کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی، نہ اسے سمجھنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بات کر رہا ہے اور تم آگے سے یہ جواب دیتے ہو کہ پہلے میں جا کے پوچھا ہوں. پہلے ہاں کرو پھر جا کے پوچھو. اور وہ جو جذبہ اس لڑکی کے دل میں تھا، وہ جو اخلاص، وہ جو اسلام کا نور اس میں بھرا ہوا تھا، خدا کے پیار کو اس نے حاصل کر لیا. تو بات یہی ہے کہ خدا تعالی کے پیار کو حاصل کیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور خدا تعالی کا پیار حاصل کرنا مشکل نہیں، جو وہ مانگتے ہیں دے دو. آج وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا. آج یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم دنیا میں اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صحابہ کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا. خالی زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوا کرتا. اور مشکل بھی ہے کیونکہ دنیا ساری مل کے اسلام کے غلبہ میں روک بن رہی ہے، اپنے جھوٹے دلائل کے ساتھ، اپنے بےہودہ منطقی اور فلسفی خیالات کے ساتھ، اپنی گندی عادتوں کے ساتھ. یعنی یہ اعتراض اسلام پر کہ عورتوں کو اسلام پردہ کیوں کرواتے ہیں. میں تو سن کے اعتراض تنگ ہے. میری عادت ہے میں بحث میں نہیں پڑھتا، نہ کسی اور کی تعلیم یا مذہب یا معاشرہ اس کی بات نہیں کیا کرتا، صرف اسلام کی بات کیا کرتا ہوں اپنی پریس کانفرنسز اور دوسری ملاقاتوں میں. اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے مجبوراً ان کو جواب دینا پڑا کہ جی عورتوں کی مساوات نہیں. صحافی نے پتہ نہیں کس جگہ مجھے کہا، میں نے کہا عورتوں کی مساوات نہیں. اسلام آیا تھا تمہاری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے تمہارے گنڈوں سے، اور تمہیں غصہ چڑھ رہا ہے. میں نے کہا وہ لاکھوں عورتیں جو ناجائز بچے جن رہی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں، ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی چند دن ہوئے یہاں کے ٹی وی کے پروگرام پہ آ رہا تھا کہ صرف ہم یہاں انگلستان میں بالغ نہیں، وہ تو انہوں نے شامل کیا، وہ پتہ نہیں کتنی ہیں، اور بالغ کنواری بھی ہے، پھر بالغ بیائی ہوئی بھی ہے جو ناجائز بچے جنتی ہیں اس ماحول میں. 5000 مائنر گرلز، اور ان کو غنڈے پھسلاتے ہیں، معصوم بچیاں، لیکن ان کو اس طرح چکر دے کے ان کو خراب کرتے ہیں اور وہ بچے 5000 بچے نابالغ بچیاں جان لیں. میں نے کہا عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے جو اسلام قانون قائم کرنا چاہتا ہے تم اس کے اوپر اصرار شروع کر دو. تمہیں کوئی خیال نہیں ہے اپنی بچیوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بہنوں کی عزت کا. تو جو جواب دے سکے وہ صرف یہ تھے کہ ایک صحافی صاحب کہنے لگے کہ جو عورتیں غنڈہ ہیں ان سے بچانے کے لیے آپ ہمیں کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آئی وونٹ مائنڈ اف یو پٹ آن دا ویل. یہ تو کوئی بات نہیں، تم مرد ہو کے ایسی بات کر رہے ہو مجھ سے. اور بچی انہوں نے مثالیں دی تھیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سارا نہیں دیکھا، وہ 2-3 مثالیں انہوں نے دی تھیں. لڑکی رجسٹ کر رہی ہے، اس کے کمرے میں جانے سے انکار کر رہی ہے. اچھی یعنی بالکل معصوم بچی، بالکل اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں، اور پتہ نہیں کتنا وہ لے گیا اور خراب کر دی. یہ آپ ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بڑی خوشی ہوگی آپ کے گھروں میں بھی اس قسم کے بچے پیدا ہونا چلے ہو جائیں، نابالغ بچیوں کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو تو ان کی نسل بہرحال چھوڑنی پڑے گی، اگر اسلام کے لیے نہیں تو اپنی عزتوں کی خاطر.
مگر کیوں اسلام کے لیے نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. آج اسلام کے لیے ضرورت ہے قربانی دینے کی، اور ہماری قربانیاں ہیں کیا؟ اول تو یہ ہے کہ جس کا ہے وہ مانگتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے کہے کہ یہ چیز مجھے خدا تعالیٰ نے نہیں دی، میں ورثے میں لی ہے، جس میں خدا تعالیٰ کا اس کی پیدائش میں کوئی دخل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر میں سمجھوں گا کہ آپ سے بھی بات کر لینی تھی. ہر چیز آپ نے خدا سے لی، ہر جس چیز کا وہ مطالبہ کرتا ہے وہ اسی بہت سی ہزاروں نعمتوں میں سے کہتے ہیں کچھ مجھے واپس کرو. پھر اتنا مہربان ہے، کہتے ہیں میں اسے قرض سمجھوں گا، اس دنیا میں بھی واپس کروں گا، اگلی جہان میں تو اس کے بدلے میں اتنا دوں گا کہ نہ ختم ہونے والے زمانے میں وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اگر وعدہ یہ دیا جاتا کہ قربانی دو 5 پاؤنڈ کی 10 پاؤنڈ تمہیں دے دوں گا، تو تم سوچتے کہ یہ قربانی کے لیے 5 پاؤنڈ لائے لینے ٹھیک ہیں یا نہیں؟ وہ تو کہتا ہے 5 پاؤنڈ دو، بے شمار تمہیں دوں گا. دیتا ہے. اب اس جماعت کو دیتا ہے. مکرم محترم ہمارے بزرگ چودھری رفیع اللہ خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں. جب نصرت جہاں کی اسکیم میں نے چلائی تو ان کے اپنے پیار کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ایک یہ خیال آیا کہ اگر یہ رقم جو ہے وہ تجارت میں انویسٹ کر دی جائے اور تو اس کے نفع سے یہ کام چلایا جائے. مجھے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کیا خیال ہے آپ کا، اگر ہم حصے خرید لیں کمپنیوں کے، سود تو ہم میں کوئی دلچسپی نہیں، تو زیادہ سے زیادہ کتنی رقم مل سکتی؟ اب مجھے یاد نہیں سی، غالباً انہوں نے کہا 12-14، زیادہ سے زیادہ، اگر وہ رہیں دیوالیاں نہ ہو جائیں. میں نے کہا چودھری صاحب جس سے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں وہ تو کہتے میں بغیر حساب کو دیتا ہوں، تو مجھے کیا پڑی ہے میں اس کی تجارت چھوڑ کے اور یہ دوسری دنیا کی تجارت شروع کر دوں. اب دیکھو بغیر حساب کے. رانا میں 4 ہم نے کلینکس کھولے، ہیلتھ سینٹر، اور جو شروع میں ڈاکٹر کیا اس کو 500 پاؤنڈ میں نے دیے. میں نے کہا جھوپڑی میں بیٹھو، ہو جا کے خدمت کرو. اور اب جب میں رانا سے آنے لگا تو میں نے عبد الوہاب بن اعظم سے کہا کہ تمہارے بینک میں کتنا ریزرو پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا 2.5 ملین CDs. اور کسی منافق نے پچھلی مشاورت پہ خط لکھ لیے 5-10 کہ یہ تو حضرت صاحب غلط بیانیاں کر کے اور دھوکہ دہی کرتے ہیں جماعت کے ساتھ. یہ کہتے ہیں 10 ملین ہو گئی جماعت. اگر روپیہ بھی سمجھا جائے چندے کا تو 10 کروڑ آنا چاہیے. تو 10 روپے سے اس نے بنائے، بہرحال 10 کروڑ آنا چاہیے. اور دیکھ لینا مشاورت آ رہی ہے، اتنا چندہ نہیں، اس بات سے معلوم ہوا آپ سے دھوکہ بازی ہو رہی. وہ بات ہو رہی تھی تو سارے تحریک جدید کے سارے وہ 6 کروڑ تک پہنچا. تو جن کے پاس حساب ہے نصرت جہاں کا، انہوں نے مجھے یہ منافقت کی وجہ سے نہیں، ویسے انہوں نے کہا اور نصرت جہاں کا سارے سال کا بجٹ 4 کروڑ ہے، جن کا ٹوٹل سرمایہ جماعت نے 53 لاکھ دیا تھا، 1 سال کا بجٹ. اور اس کے علاوہ یہ سیونگز ہیں جو وہاں پڑی ہوئی ہیں، جو سرمایہ کے طور پر ہم خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ 10 کروڑ بن گیا. پھر میں نے بتایا مشاورت کو، میں نے کہا خدا تعالیٰ تو آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا، آپ کی عزت کی حفاظت کر لی خدا تعالیٰ. جس نے وہ اپنی طرف سے اعتراض کیا تھا اتنی رقم دے دی اس کو، ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ نظارے. اب یہ حافظ مسعود احمد صاحب کی 2 منزلہ عمارت جلا جلو دی فسادیوں نے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کے یہ بعض اخباروں نے یہاں بھی میرے خیال میں ریڈ فورڈ والوں نے بھی لکھا ہے،
1,00,000 میں سے 99,999 شریف آدمی پاکستان. میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, ان میں سے اکثر مجھ سے ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ضرورتیں لے کے میرے پاس آتے ہیں. بڑے پیار سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. 1,00,000 میں سے ایک آدمی ہے, اس 1,00,000 کی خاطر ساری قوم کو گالیاں دینے لگے ہو, یا ان سے دشمنی کرنی شروع کر دو, جو بھی میں نے بتایا کسی سے کرنی نہیں. انصاف پر, عدل کے اصولوں کے اوپر قائم رہو. بہرحال وہ جو چھوٹا سا گروپ تھا, انہوں نے حافظ عبدالسلام سرگودے والوں کی حویلی اچھی بڑی 2 منزلہ چلا دی. ڈھیر لگ گیا, بڑا ان کو صدمہ کئی وجوہ سے. مجھے کسی نے کہا بڑا صدمہ ہے ان کو, اور یہ کام نہیں کر رہے, ان کو حکم دے کام کریں اور 50,000 دیں. یہ میں نے شیخ خطبے میں بات بتائی تھی, اسے ایک زائد کسی نے مجھے بات بتائی ہے, وہ اس کی خاطر میں نے پھر شروع کر دیا. کچھ نئے آدمی بھی ہیں یہاں. خیر میں نے ان کو حکم بھیجا کہ کام فوراً شروع کر دیں, چاہے خیمہ لگا کے کرنا پڑے. اور اس شخص کو میں نے کہا سرمایہ دینا میرا کام نہیں, میرے خدا کا کام ہے, واقعی دے. اور اب ان کی اس سے دگنی اچھی عمارت بن چکی جتنا خدا نے ان کو دیا. اور ابھی چند دن ہوئے خط آیا کہ وہاں بڑا طوفان آیا, طوفان باد و باران, اور اس علاقے میں 15-20 گھروں کے اندر صرف حافظ مسعود کا گھر جو ہے وہ کھڑا ہے, باقی سارے گھروں کو اس طوفان نے گرا دیا. اس طرح بھی بدلہ لے لیا اپنا. مگر ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے, یہ یاد رکھو. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے اور مالک ہے. اور اس نے کہا ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس کی مرضی ہے. مالک جو ہوا جس کو چاہے سزا دے, جس کو چاہے معاف کر دے. کوئی شخص خواہ کتنا نیک کیوں نہ ہو, آپ لوگوں کے نزدیک اپنی کوشش سے جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اعلان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں جنت میں بھیجنے کے ٹکٹ دینے والے اور وارنٹ جاری کرنے والے دوزخ کے. قرآن کریم نے تو اعلان ہوا ہے, خدا کہتے ہیں میرا کام ہے جنت میں بھیجنا اور دوزخ میں بھیجنا. اس کا کام ہے, وہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل سے نہیں جائیں گے, آپ نے کہا میں بھی خدا کے فضل سے جنت میں جاؤں گا, اپنے عمل سے نہیں جاؤں. اور ایک موٹی بات تو سمجھنے والی ہے نا, اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک متقی پرہیزگار جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی, محدود کام ہی کر سکتا ہے نا. 63 سالہ زندگی میں جوانی کے بعد اور کم ہو گئی. کتنے 63 سال بھرپور 24 گھنٹے لیکن کی آپ نے, کوئی شک نہیں. مثال ویسی کوئی نہیں ملتی ہمیں تاریخ میں. لیکن اس عمل کا نتیجہ غیر محدود جنت کی نعمتیں تو نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا غیر محدود فضل شامل حال نہ ہو جائے. تو خدا تعالیٰ اتنا دیالو, اتنا پیار کرنے والا, کہا گیا اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کہا گیا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا. میرے علم نے بھی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, میری خالی رحمت نے نہیں کیا ہوا. اس واسطے کوئی چیز مجھ سے چھپا نہیں سکتی. ایسا سیدھی سادی کھری قول سدید والی بات کیا کرو. اگر یہ نہ ہوتا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی نہ ہمیں سکھایا جاتا. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی بھی کا ورد بھی نہ ہمیں سکھایا جاتا. کہا گیا ہے, یہ نہیں کہا کہ دوسروں کے سامنے جا کے کہو. خدا نے کہا میں ہر چیز کو جانتا ہوں, میرے سامنے آؤ اور اعتراف کرو, میں معاف کر دوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. مایوسی گناہ ہے اسلام کے اندر, لیکن دلیری اسے بھی گناہ ہے. تو خدا سے نہیں لڑ سکتے.
خدا کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی چابی نہیں لے سکتے. اس کا فضل، اس کے فضل کے لیے جو وہ کہتا ہے تمہیں کرنا پڑے گا. اسے دعائیں مانگنی پڑے گی، اپنے قصور، اپنے گناہوں، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے لیے اسے معافی مانگنی پڑے گی. پھر جب اور جس طرح وہ چاہے گا تو ان سے سلوک کرے گا. لیکن جی ہم آمدی ہیں، ہم سے یہ وعدہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام غالب آئے گا، ہماری اور بیٹیاں بے پرد پھرتی رہیں اور ہم اور ہزار قسم کے گناہ کرتے رہیں بے فکری کے ساتھ. اس چیز کو خدا تعالیٰ کی نگاہ نہیں پسند کرتا. جو صبح گناہ کر کے اور شام کو اس کے حضور حاضر ہو کے توبہ کرتے ہیں وہ معاف کر دے گا. لیکن جو گناہ پر اصرار کرتا ہے اثرو، ان کو تو خدا کے کار کی جو جس کے متعلق اتنا لمبا ہے وہ چاہے خالدین یا خالدون جس کے متعلق کہا گیا ہمیشہ رہنے والے، وہ ہمیشہ نہیں، لمبے عرصے کو ہمارے محاورے میں کہہ دیتے ہیں. تو اپنی فکر کرو، اپنی اولادوں کی فکر کرو، نہیں تو آپ کی نسلیں بہرحال یہ ہونا ہے. جماعت احمدیہ نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے، یہ ہو کے رہے گا. یہ خدا کا منصوبہ ہے، کوئی رستے میں روکنے کا. آپ نہیں کریں گے کوئی اور قوم کیا رہا، یہ نسل نہیں کرے گی، اگلی نسل آ جائے گی سامنے قربانیاں دینے والی. لیکن آپ پہ لعنت بھی دینے والے ہوں گے، وہ آپ کی حماقتوں پر افسوس کرنے والے بھی ہوں گے کہ اتنی بڑی نعمت ملی تھی اور اس کی طرف توجہ نہیں. اور اسلام کو ڈنڈے کے ساتھ، اسلام کو تلوار اور نیزے کے ساتھ، اسلام کو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے ساتھ، اسلام کو ان سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کے ساتھ جن کا بھی ہمیں علم نہیں دیا گیا بنانے والوں کی طرف سے، اسلام کو غالب نہیں کر سکتے. دل صرف پیار سے جیتے جاتے ہیں، دل صرف خدا تعالیٰ کے فضل سے جیتے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل خدا تعالیٰ کی انگلیوں میں اس طرح ہے، اگر یوں کر دے اس کا زاویہ اور ہو جائے گا، اگر یوں کر دے زاویہ اور ہو جائے گا. خدا سے مانگو ان کی اصلاح، خدا سے کہو خدایا تیرے بندے ہیں ہلاکت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گندگی میں دھستے چلے جا رہے ہیں، تجھ سے دوری کی راہیں اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. ان پہ رحم کر، آخر تیرے بندے ہیں، ان کے لیے رحمت کے سامان پیدا کر. ان کے لیے آپ کو راتوں کو جاگنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عاجزانہ دعاؤں کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں، سب سے زیادہ عاجزانہ اور تڑپ والی دعا غیر مسلم کے لیے آپ نے کی ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، قرآن نے کہا اس کے متعلق. مسلمانوں کے لیے بھی کی، میرے لیے بھی کی، آپ کے لیے بھی کی، تبھی تو یہ برکتیں ہمیں آج مل رہی ہیں. اس واسطے سوتے نہ رہیں، بیدار ہو جائیں. میں اس وقت یہ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور اپنی بہنوں کو بھی. سونے کا وقت نہیں رہا، اگر پہلے سو رہے ہیں آج بیدار ہو جائیں. بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بے حد تبدیلیاں. 50 سال پہلے ہمارے بزرگ مبلغ غانا میں گئے مثلا، اور ہمارے نذیر علی صاحب ایک تھے، ان میں ان کو وہ فوت ہوئے، ان کو سلک کی بیماری ہوئی. اس وقت وہ واپس آ چکے ہوئے تھے مرکز میں، تو ڈاکٹروں نے کہا یہ تو 2-4 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ جب اتنی زندگی ہے تو میں ان لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں جن میں میں نے جا کے اسلام کی اور احمدیت کی تبلیغ کی. اور وہاں گئے، وہاں ان کی قبر ہے، شیر نور میں ہے غالباً. بہرحال وہ سارے علاقوں میں پھرے. ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ یہ پیاس کا تھا نا، کتابیں گٹھی سر کے اوپر رکھ کے ایک گاؤں میں جاتا. وہ گاؤں کا وہاں چیف کہتا تھا ہم تمہاری باتیں نہیں سننا چاہتے. ٹھیک ہے، زبردستی تو نہیں چھڑانی، میں اگلے گاؤں چلا جاتا.
پھر اگلے گاؤں جاتے، پھر اگلے گاؤں جاتے تھے. بعض دفعہ ایک شام 4 گاؤں نے ان کو رات گزارنے کی اجازت نہیں دی اور کسی جگہ انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، آگے چلے. اور پھر ایک نے دی اجازت، جس نے اس نے باتیں سنی اور نہیں ہوگی سمجھوات ہوگی. ایک وہ دن تھا. اور آج یہ تار آئی ہے کہ غانا کی حکومت نے، میں پہلے اپنا بتا دوں، میں اپنے آپ کو نہایت ہی عاجز اور کمزور انسان سمجھتا ہوں، لیکن وہ جو میری تصویر، میں اپنی تصویر کا ذکر کروں گا، میری تصویر نہیں، وہ عظمت ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مشن کی. کہ پہلے وہ عیسائی حکومت، وہاں بہت سارے عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی بہت سارے ہیں، لیکن پڑھے نہیں. علماء نے کہہ دیا پڑھنا نہ کافر ہو جاؤ گے. اور مالی لحاظ سے کمزور. بہرحال تو جو مذہبی لیڈروں میں سے 2 کی تصویر وہ لگاتے تھے، ایک پروٹسٹنٹ چرچ آرچ بشپ آف کینٹربری کی اور ایک پوپ کی. اور اب میرے آنے کے بعد انہوں نے جماعت احمدیہ کی تصویر میری شکل میں وہاں لگا دی. یعنی یہ تسلیم کیا ہے حکومت غانا نے کہ ہمارے ملک میں 3 مذہبی تحریکیں اثر انداز ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. جماعت احمدیہ اور کیتھولسزم اور پروٹسٹنٹ. اور یہ عجیب انقلاب ہے ان ملکوں میں جو ڈانگے لے کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ ہمارا گاؤں چھوڑ ہمارے مبلے کو، اور یہ ہو گیا. اور ہماری اپنی، وہاں جب میں گیا ہوں تو ہماری اپنی رپورٹیں سمجھدار جو ہمارے ہیں مختلف علاقوں کے وہاں آئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے، وہ کہتے تھے کہ عیسائیت سے مایوس ہو چکے. 1,250 آمدی وہاں ایک جگہ ہے اکرا دارالخلافت سے کوئی 500 میل دور. سڑکیں آج کل ٹھیک نہیں تھی، بارشوں کی وجہ سے ٹوٹی، میں وہاں جا نہیں سکا. تو وہ پہلے ان کا خیال تھا شاید میں ہوائی جہاز میں آ جاؤں، وہ بھی نہیں ہوا. تو وہاں سے ایک ڈیلیگیشن 250 احمدیوں کا آیا ہوا تھا. ان میں 5-7 مستورات تھیں، باقی مرد تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں سارے عیسائی پادری اور عیسائی دوسرے جو تھے وہ صاحب کی میرے استقبال کے لیے پوری طرح تیاری کر رہے تھے. اور وجہ یہ بتائی کہ وہ عیسائیت سے مایوس ہو چکے ہیں. یہ بہت ساری خبریں وہاں سے ملی. اب ان کے لیے ہمیں بلغوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے ہمیں ان کی خدمت کے سامانوں کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ان کے لیے دنیا کے ہر آمدی کی زبان سے خدا کے حضور حاضر نجو کر دعا کی ضرورت ہے. آپ کو فرصت ہی نہیں ملی. اس واسطے مہربانی کر کے آج بیدار ہو جائیں، عہد کریں. مجھ سے نہیں، میں عاجز انسان ہوں. اپنے خدا سے عہد کریں اور یہ جانتے ہوئے عہد کریں کہ ان عہد اللہ کان مسئولا. جو خدا سے عہد کیا جاتا ہے اس کی جواب طلبی ہوتی ہے. میں تو آج زندہ ہوں، کل مر جاؤں گا. آپ کہیں گے چلو جی ہم اپنے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے. خدا مرا نہیں کرتا، وہ تو الحی القیوم زندگی بخش ہے. اور ایک پل کے لیے اس سے بے تعلقی ہو جائے تو موت وارد ہو جاتی ہے، انسان کی بھی ہر دوسری چیز کے بھی. اس سے عہد کریں کہ تیری مخلوق کی خاطر تیرے حضور جھکا کریں گے اور ان کے لیے دعا کیا کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنیں گا. پھر اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ مہیا کرے گا. آپ کے لیے کام وہ کرے گا اور انعام کے مستحق آپ کو ٹھہرا دے گا. اس کی شان ہے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اس سے بہتر اور میرے لیے کیا خوشی کا باعث. آؤ اب دعا کر لیں. سب مسرور رات والا حصہ بھی
मैं दुआ करने लगा हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।